वेलकम हादी। उसने बच्चे का नाम हादी रखा है। अरे क्या बोल रही है मैं अपना बच्चा यहाँ छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम दोनों ही अब मेरी जिंदगी हो। मैंने देखा है मियां सद्दू, अम्मी जिस तरह से तूने मुझे देखा है ना, मैं अपने बच्चे के साथ। अरे क्या हो गया आयशा, क्या हो गया? रुको, क्या बोल रही है अम्मी? मैं इनाया अभी तक नहीं मानी। नहीं भाभी, और पता है एक नंबर की जिद्दी है। मुझे पता वो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहने देंगे। सही कहते हैं। जब तक मुर्गे की तरह मेरी सुबह की अजान नहीं दिलवा देगी ना, मानेगी नहीं। सजा जीते जागते इंसान को दी जाती है। लेकिन लड़ाई तो उनसे नहीं होती जिनसे मोहब्बत हो। जैसे असद ने मुझे दी है। तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? कहाँ है ध्यान वहान? सॉरी यार। तुम यहाँ नहीं सो सकते। मैं अपनी जगह पर सोऊंगा। जिन शर्तों पे लाए वो मत भूलो। यहाँ नहीं सोऊं तो कहाँ सो? खुद बड़ा घर है, कहीं भी जाकर सो जाओ। एक काम करो, यहाँ सोफे पे सो जाओ। मत भूलो कि शौहर हूं मैं तुम्हारा। जब यकीन करने लगो ना तब ये बात कहना। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें यकीन हो गया, मैं तुम्हें यहाँ सोने दूंगी। या अल्लाह बेटी देना मुझे, वो बदले लेगी मेरी। बेटा हुआ ना, मेरी तरह डरता ही रहेगा तुमसे। दोस्तों, ड्रामा सीरियल चालबाज काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब असद ने तो फैसला कर लिया है कि अब वो आयज़ा के साथ रहेगा ही नहीं और वो अपने बच्चे को अकेला पाल लेगा, लेकिन आयज़ा का साया भी उस पर पड़ने नहीं देगा। जिसके बाद इधर आयज़ा की माँ उसे कहती है, बेटा चलो घर चलते हैं। तो आयज़ा कहती है कि मैं अपना बच्चा लिए बग़ैर यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी अम्मी। ये सुनकर आयज़ा की माँ कहती है, बेटा तुम्हारा बेटा ना अभी हॉस्पिटल में ही रहेगा। डॉक्टर ने कहा है कि 4 हफ्ते बाद ही वो घर जा सकेगा। ये सुनकर तो आयज़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है, नहीं अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आपको क्या हो गया है? आप क्या कह रही हैं? जिसके बाद आयज़ा को यही डर था कि असद उसके बच्चे को उससे छीन लेगा। इधर असद तैयारियां कर रहा था कि असद का बच्चा जब घर वापस आएगा तो वो उसकी सेलिब्रेशन कर सके। इधर आयज़ा देखती है असद को तो असद उसे नज़रअंदाज कर कर आगे बढ़ जाता है। इधर असद ने अपने कमरे में सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं और उसने उबाले वगैरह भी लगाए थे और लिख कर लगाया था, वेलकम हादी। जिसके बाद आशिर भी वहाँ पर आता है और वो कहता है, वेलकम आदि। इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे का नाम आदि रखा है। ये सुनकर असद मुस्कुराता है। इधर आयज़ा अपनी माँ से कहती है, अम्मी जिस तरीके से असद ने मुझे देखा और नज़रअंदाज कर दिया, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि असद ना मेरे बेटे को ले जाएंगे और वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। ये सुनकर आयज़ा की माँ कहती है, बेटा असद उस बच्चे का बाप है और उसने नाम रखा है आदि तुम्हारे बेटे का। लेकिन आयज़ा को यही डर लगा हुआ है उसका बच्चा उससे दूर ना हो जाए। जिसके बाद कुछ दिनों बाद बच्चे को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आयज़ा तो अपने घर चली गई थी, लेकिन
اسد اپنے بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ادھر عائزہ کہتی ہے کہ سزا تو جیتے جاگتے انسان کو دی جاتی ہے جیسے اسد نے مجھے دی ہے، جس کے بعد عائزہ کہتی ہے امی میں تو اس گھر میں اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسد نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، نہ صرف مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا بلکہ اب تو اس نے مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیا ہے، میں کیسے رہوں گی اپنے بچے کے بغیر۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو، تم جب اسد سے معافی مانگو گی نا بار بار، ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے، اور اسد بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ماں کے بغیر نہیں پال سکتا ہے۔ ادھر ایشل پوچھتی ہے روحان سے کہ ابھی تک تمہیں عنایا نے معاف نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے نہیں نا بھابھی، وہ بہت زیادہ ضدی ہے، وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہی ہے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی ہے نہیں، وہ جانتی ہے کہ جب تک وہ میرے منہ سے اذان نہیں سن لے گی نا مرغے کی طرح، تب تک وہ چین سے بیٹھے گی نہیں اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایشل کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو روحان، عنایا جب اس گھر میں واپس آ گئی ہے نا تو وہ تمہیں بھی بہت جلد معاف کر دے گی۔ ادھر جب روحان آتا ہے اس عنایا کے پاس تو وہ اسے کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو روحان؟ یہ سن کر روحان کہتا ہے کہ تم مجھ سے لڑ لیا کرو عنایا، لیکن خاموش مت رہا کرو، تمہاری خاموشی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر عنایا کہتی ہے کہ لڑا تو انہی سے جاتا ہے نا جن سے انسان محبت کرتا ہو۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ عنایا کہتی ہے کہ اگر میں تم سے محبت نہ کرتی نا تو کبھی بھی گھر واپس نہ آتی، لیکن تم نے جو میرے اوپر الزامات لگائے تھے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسد عائزہ کو معاف کر دے گا یا تو وہ اسد عائزہ کو چھوڑ دے گا اور اپنے بچے کو اکیلے ہی پالے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل چال باز کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب اسد نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ عائزہ کے ساتھ رہے گا ہی نہیں اور وہ اپنے بچے کو اکیلا پال لے گا، لیکن عائزہ کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے گا۔ جس کے بعد ادھر عائزہ کی ماں اسے کہتی ہے بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، تو عائزہ کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ لیے بغیر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی امی۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہارا بیٹا نا ابھی ہاسپٹل میں ہی رہے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 4 ہفتے بعد ہی وہ گھر جا سکے گا۔ یہ سن کر تو عائزہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس کے بعد عائزہ کو یہی ڈر تھا کہ اسد اس کے بچے کو اس سے چھین لے گا۔ ادھر اسد تیاریاں کر رہا تھا کہ اسد کا بچہ جب گھر واپس آئے گا تو وہ اس کی سیلیبریشن کر سکے۔ ادھر عائزہ دیکھتی ہے اسد کو تو اسد اسے نظر انداز کر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر اسد نے اپنے کمرے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور اس نے ابارے وغیرہ بھی لگائے تھے اور لکھ کر لگایا تھا ویلکم ہادی۔ جس کے بعد عاشر بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے ویلکم عادی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا نام عادی رکھا ہے۔
یہ سن کر اسد مسکراتا ہے۔ ادھر عائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے، امی جس طریقے سے اسد نے مجھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسد نہ میرے بیٹے کو لے جائیں گے اور وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے، بیٹا اسد اس بچے کا باپ ہے اور اس نے نام رکھا ہے عادی تمہارے بیٹے کا، لیکن عائزہ کو یہی ڈر لگا ہوا ہے اس کا بچہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ جس کے بعد کچھ دنوں بعد بچے کو بھی ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ عائزہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن اسد اپنے بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ادھر عائزہ کہتی ہے کہ سزا تو جیتے جاگتے انسان کو دی جاتی ہے، جیسے اسد نے مجھے دی ہے۔ جس کے بعد عائزہ کہتی ہے، امی میں تو اس گھر میں اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسد نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، نہ صرف مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا بلکہ اب تو اس نے مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیا ہے۔ میں کیسے رہوں گی اپنے بچے کے بغیر؟ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے، بیٹا صبر کرو، تم جب اسد سے معافی مانگو گی نا بار بار، ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور اسد بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ماں کے بغیر نہیں پال سکتا ہے۔ ادھر ایشل پوچھتی ہے روحان سے کہ ابھی تک تمہیں عنایا نے معاف نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے، نہیں نا بھابھی، وہ بہت زیادہ ضدی ہے، وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہی ہے۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی ہے نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ جب تک وہ میرے منہ سے اذان نہیں سن لے گی نا مرغے کی طرح، تب تک وہ چین سے بیٹھے گی نہیں اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایشل کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو روحان، عنایا جب اس گھر میں واپس آ گئی ہے نا تو وہ تمہیں بھی بہت جلد معاف کر دے گی۔ ادھر جب روحان آتا ہے اس عنایا کے پاس تو وہ اسے کہتی ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو روحان؟ یہ سن کر روحان کہتا ہے کہ تم مجھ سے لڑ لیا کرو عنایا، لیکن خاموش مت رہا کرو، تمہاری خاموشی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر عنایا کہتی ہے کہ لڑا تو انہی سے جاتا ہے نا جن سے انسان محبت کرتا ہو۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے، تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ عنایا کہتی ہے کہ اگر میں تم سے محبت نہ کرتی نا تو کبھی بھی گھر واپس نہ آتی، لیکن تم نے جو میرے اوپر الزامات لگائے تھے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسد عائزہ کو معاف کر دے گا یا تو وہ اسد عائزہ کو چھوڑ دے گا اور اپنے بچے کو اکیلے ہی پالے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل چال باز کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب اسد نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ عائزہ کے ساتھ رہے گا ہی نہیں اور وہ اپنے بچے کو اکیلا پال لے گا، لیکن عائزہ کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے گا۔ جس کے بعد ادھر عائزہ کی ماں اسے کہتی ہے، بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ تو عائزہ کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ لیے بغیر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی امی۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے، بیٹا تمہارا بیٹا نا ابھی ہاسپٹل میں ہی رہے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 4 ہفتے بعد ہی وہ گھر جا سکے گا۔ یہ سن کر تو عائزہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، نہیں امی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس کے بعد
آئزہ کو یہی ڈر تھا کہ اسد اس کے بچے کو اس سے چھین لے گا۔ ادھر اسد تیاریاں کر رہا تھا کہ اسد کا بچہ جب گھر واپس آئے گا تو وہ اس کی سیلیبریشن کر سکے۔ ادھر عائزہ دیکھتی ہے اسد کو تو اسد اسے نظر انداز کر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر اسد نے اپنے کمرے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور اس نے ابارے وغیرہ بھی لگائے تھے اور لکھ کر لگایا تھا ویلکم ہادی، جس کے بعد عاشر بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے ویلکم عادی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا نام عادی رکھا ہے۔ یہ سن کر اسد مسکراتا ہے۔ ادھر عائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی جس طریقے سے اسد نے مجھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسد نہ میرے بیٹے کو لے جائیں گے اور وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا اسد اس بچے کا باپ ہے اور اس نے نام رکھا ہے عادی تمہارے بیٹے کا، لیکن عائزہ کو یہی ڈر لگا ہوا ہے اس کا بچہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ جس کے بعد کچھ دنوں بعد بچے کو بھی ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ عائزہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی لیکن اسد اپنے بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ادھر عائزہ کہتی ہے کہ سزا تو جیتے جاگتے انسان کو دی جاتی ہے جیسے اسد نے مجھے دی ہے۔ جس کے بعد عائزہ کہتی ہے امی میں تو اس گھر میں اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسد نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، نہ صرف مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا بلکہ اب تو اس نے مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیا ہے، میں کیسے رہوں گی اپنے بچے کے بغیر۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو، تم جب اسد سے معافی مانگو گی نا بار بار، ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور اسد بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ماں کے بغیر نہیں پال سکتا ہے۔ ادھر ایشل پوچھتی ہے روحان سے کہ ابھی تک تمہیں عنایا نے معاف نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے نہیں نا بھابھی، وہ بہت زیادہ ضدی ہے، وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہی ہے۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی ہے نہیں، وہ جانتی ہے کہ جب تک وہ میرے منہ سے اذان نہیں سن لے گی نا مرغے کی طرح، تب تک وہ چین سے بیٹھے گی نہیں اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایشل کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو روحان، عنایا جب اس گھر میں واپس آ گئی ہے نا تو وہ تمہیں بھی بہت جلد معاف کر دے گی۔ ادھر جب روحان آتا ہے اس عنایا کے پاس تو وہ اسے کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو روحان؟ یہ سن کر روحان کہتا ہے کہ تم مجھ سے لڑ لیا کرو عنایا، لیکن خاموش مت رہا کرو، تمہاری خاموشی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر عنایا کہتی ہے کہ لڑا تو انہی سے جاتا ہے نا جن سے انسان محبت کرتا ہو۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ عنایا کہتی ہے کہ اگر میں تم سے محبت نہ کرتی نا تو کبھی بھی گھر واپس نہ آتی، لیکن تم نے جو میرے اوپر الزامات لگائے تھے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسد عائزہ کو معاف کر دے گا یا تو وہ اسد عائزہ کو چھوڑ دے گا اور اپنے بچے کو اکیلے ہی پالے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل چال باز کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب اسد نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ عائزہ کے ساتھ رہے گا ہی نہیں اور وہ اپنے بچے کو اکیلا پال لے گا، لیکن عائزہ کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے گا۔
جس کے بعد ادھر عائزہ کی ماں اسے کہتی ہے بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ تو عائزہ کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ لیے بغیر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی امی۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہارا بیٹا نا ابھی ہاسپٹل میں ہی رہے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 4 ہفتے بعد ہی وہ گھر جا سکے گا۔ یہ سن کر تو عائزہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس کے بعد عائزہ کو یہی ڈر تھا کہ اسد اس کے بچے کو اس سے چھین لے گا۔ ادھر اسد تیاریاں کر رہا تھا کہ اسد کا بچہ جب گھر واپس آئے گا تو وہ اس کی سیلیبریشن کر سکے۔ ادھر عائزہ دیکھتی ہے اسد کو تو اسد اسے نظر انداز کر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر اسد نے اپنے کمرے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور اس نے ابارے وغیرہ بھی لگائے تھے اور لکھ کر لگایا تھا ویلکم ہادی۔ جس کے بعد عاشر بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے ویلکم عادی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا نام عادی رکھا ہے۔ یہ سن کر اسد مسکراتا ہے۔ ادھر عائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی جس طریقے سے اسد نے مجھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسد نا میرے بیٹے کو لے جائیں گے اور وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا اسد اس بچے کا باپ ہے اور اس نے نام رکھا ہے عادی تمہارے بیٹے کا، لیکن عائزہ کو یہی ڈر لگا ہوا ہے اس کا بچہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ جس کے بعد کچھ دنوں بعد بچے کو بھی ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ عائزہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی لیکن اسد اپنے بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ادھر عائزہ کہتی ہے کہ سزا تو جیتے جاگتے انسان کو دی جاتی ہے جیسے اسد نے مجھے دی ہے۔ جس کے بعد عائزہ کہتی ہے امی میں تو اس گھر میں اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن اسد نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، نہ صرف مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا بلکہ اب تو اس نے مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیا ہے، میں کیسے رہوں گی اپنے بچے کے بغیر۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو، تم جب اسد سے معافی مانگو گی نا بار بار ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے، اور اسد بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ماں کے بغیر نہیں پال سکتا ہے۔ ادھر ایشل پوچھتی ہے روحان سے کہ ابھی تک تمہیں عنایا نے معاف نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے نہیں نا بھابھی، وہ بہت زیادہ ضدی ہے، وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہی ہے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی ہے نہیں، وہ جانتی ہے کہ جب تک وہ میرے منہ سے اذان نہیں سن لے گی نا مرغے کی طرح تب تک وہ چین سے بیٹھے گی نہیں اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایشل کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو روحان، عنایا جب اس گھر میں واپس آ گئی ہے نا تو وہ تمہیں بھی بہت جلد معاف کر دے گی۔ ادھر جب روحان آتا ہے اس عنایا کے پاس تو وہ اسے کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو روحان؟ یہ سن کر روحان کہتا ہے کہ تم مجھ سے لڑ لیا کرو عنایا لیکن خاموش مت رہا کرو، تمہاری خاموشی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر عنایا کہتی ہے کہ لڑا تو انہی سے جاتا ہے نا جن سے انسان محبت کرتا ہو۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ عنایا کہتی ہے کہ اگر میں تم سے محبت نہ کرتی نا تو کبھی بھی گھر واپس نہ آتی، لیکن تم نے جو میرے اوپر الزامات لگائے تھے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی،
تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسد عائزہ کو معاف کر دے گا یا تو وہ اسد عائزہ کو چھوڑ دے گا اور اپنے بچے کو اکیلے ہی پالے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل چال باز کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب اسد نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ عائزہ کے ساتھ رہے گا ہی نہیں اور وہ اپنے بچے کو اکیلا پال لے گا، لیکن عائزہ کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے گا۔ جس کے بعد ادھر عائزہ کی ماں اسے کہتی ہے بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، تو عائزہ کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ لیے بغیر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی امی۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہارا بیٹا نا ابھی ہاسپٹل میں ہی رہے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 4 ہفتے بعد ہی وہ گھر جا سکے گا۔ یہ سن کر تو عائزہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس کے بعد عائزہ کو یہی ڈر تھا کہ اسد اس کے بچے کو اس سے چھین لے گا۔ ادھر اسد تیاریاں کر رہا تھا کہ اسد کا بچہ جب گھر واپس آئے گا تو وہ اس کی سیلیبریشن کر سکے۔ ادھر عائزہ دیکھتی ہے اسد کو تو اسد اسے نظر انداز کر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر اسد نے اپنے کمرے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور اس نے ابارے وغیرہ بھی لگائے تھے اور لکھ کر لگایا تھا ویلکم ہادی۔ جس کے بعد عاشر بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے ویلکم عادی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا نام عادی رکھا ہے۔ یہ سن کر اسد مسکراتا ہے۔ ادھر عائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی جس طریقے سے اسد نے مجھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسد نا میرے بیٹے کو لے جائیں گے اور وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا اسد اس بچے کا باپ ہے اور اس نے نام رکھا ہے عادی تمہارے بیٹے کا، لیکن عائزہ کو یہی ڈر لگا ہوا ہے اس کا بچہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ جس کے بعد کچھ دنوں بعد بچے کو بھی ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ عائزہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی لیکن اسد اپنے بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ادھر عائزہ کہتی ہے کہ سزا تو جیتے جاگتے انسان کو دی جاتی ہے جیسے اسد نے مجھے دی ہے۔ جس کے بعد عائزہ کہتی ہے امی میں تو اس گھر میں اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسد نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، نہ صرف مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا بلکہ اب تو اس نے مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیا ہے، میں کیسے رہوں گی اپنے بچے کے بغیر۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو، تم جب اسد سے معافی مانگو گی نا بار بار ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے، اور اسد بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ماں کے بغیر نہیں پال سکتا ہے۔ ادھر ایشل پوچھتی ہے روحان سے کہ ابھی تک تمہیں عنایا نے معاف نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے نہیں نا بھابھی، وہ بہت زیادہ ضدی ہے، وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہی ہے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی ہے نہیں، وہ جانتی ہے کہ جب تک وہ میرے منہ سے اذان نہیں سن لے گی نا مرغے کی طرح تب تک وہ چین سے بیٹھے گی نہیں اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایشل کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو روحان، عنایا جب اس گھر میں واپس آ گئی ہے نا تو وہ تمہیں بھی بہت جلد معاف کر دے گی۔ ادھر جب روحان آتا ہے اس
عنایا کے پاس تو وہ اسے کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو روحان؟ یہ سن کر روحان کہتا ہے کہ تم مجھ سے لڑ لیا کرو عنایا، لیکن خاموش مت رہا کرو، تمہاری خاموشی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر عنایا کہتی ہے کہ لڑا تو انہی سے جاتا ہے نا جن سے انسان محبت کرتا ہو۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ عنایا کہتی ہے کہ اگر میں تم سے محبت نہ کرتی نا تو کبھی بھی گھر واپس نہ آتی، لیکن تم نے جو میرے اوپر الزامات لگائے تھے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسد عائزہ کو معاف کر دے گا یا تو وہ اسد عائزہ کو چھوڑ دے گا اور اپنے بچے کو اکیلے ہی پالے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل چال باز کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب اسد نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ عائزہ کے ساتھ رہے گا ہی نہیں اور وہ اپنے بچے کو اکیلا پال لے گا، لیکن عائزہ کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے گا۔ جس کے بعد ادھر عائزہ کی ماں اسے کہتی ہے بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، تو عائزہ کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ لیے بغیر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی امی۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہارا بیٹا نا ابھی ہاسپٹل میں ہی رہے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 4 ہفتے بعد ہی وہ گھر جا سکے گا۔ یہ سن کر تو عائزہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس کے بعد عائزہ کو یہی ڈر تھا کہ اسد اس کے بچے کو اس سے چھین لے گا۔ ادھر اسد تیاریاں کر رہا تھا کہ اسد کا بچہ جب گھر واپس آئے گا تو وہ اس کی سیلیبریشن کر سکے۔ ادھر عائزہ دیکھتی ہے اسد کو تو اسد اسے نظر انداز کر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر اسد نے اپنے کمرے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور اس نے غبارے وغیرہ بھی لگائے تھے اور لکھ کر لگایا تھا ویلکم ہادی۔ جس کے بعد عاشر بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے ویلکم عادی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا نام عادی رکھا ہے۔ یہ سن کر اسد مسکراتا ہے۔ ادھر عائزہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی جس طریقے سے اسد نے مجھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسد نا میرے بیٹے کو لے جائیں گے اور وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا اسد اس بچے کا باپ ہے اور اس نے نام رکھا ہے عادی تمہارے بیٹے کا، لیکن عائزہ کو یہی ڈر لگا ہوا ہے اس کا بچہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ جس کے بعد کچھ دنوں بعد بچے کو بھی ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ عائزہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی لیکن اسد اپنے بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ ادھر عائزہ کہتی ہے کہ سزا تو جیتے جاگتے انسان کو دی جاتی ہے جیسے اسد نے مجھے دی ہے۔ جس کے بعد عائزہ کہتی ہے امی میں تو اس گھر میں اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسد نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، نہ صرف مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا بلکہ اب تو اس نے مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیا ہے، میں کیسے رہوں گی اپنے بچے کے بغیر؟ یہ سن کر عائزہ کی ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو، تم جب اسد سے معافی مانگو گی نا بار بار ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے، اور اسد بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ماں کے بغیر نہیں پال سکتا ہے۔ ادھر ایشل پوچھتی ہے روحان سے کہ ابھی تک تمہیں عنایا نے معاف نہیں کیا ہے۔
یہ سن کر روحان کہتا ہے نہیں نہ بھابھی، وہ بہت زیادہ ضدی ہے، وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہی ہے۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی ہے نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ جب تک وہ میرے منہ سے اذان نہیں سن لے گی نہ مرغے کی طرح، تب تک وہ چین سے بیٹھے گی نہیں اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایشل کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو روحان، انایا جب اس گھر میں واپس آ گئی ہے نا تو وہ تمہیں بھی بہت جلد معاف کر دے گی۔ ادھر جب روحان آتا ہے اس انایا کے پاس تو وہ اسے کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو روحان؟ یہ سن کر روحان کہتا ہے کہ تم مجھ سے لڑ لیا کرو انایا، لیکن خاموش مت رہا کرو، تمہاری خاموشی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر انایا کہتی ہے کہ لڑا تو انہی سے جاتا ہے نا جن سے انسان محبت کرتا ہو۔ یہ سن کر روحان کہتا ہے تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ انایا کہتی ہے کہ اگر میں تم سے محبت نہ کرتی نا تو کبھی بھی گھر واپس نہ آتی، لیکن تم نے جو میرے اوپر الزامات لگائے تھے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسد عائزہ کو معاف کر دے گا یا تو وہ اسد عائزہ کو چھوڑ دے گا اور اپنے بچے کو اکیلے ہی پالے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔